अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड भी मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब की तरफ से एक अहम और बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह अल मारूफ शाह जी को एक अहम तरीन कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया है। न सिर्फ शाह जी बल्कि उनके साथ कमेटी में शामिल ब्लैक बम्बल बी अल मारूफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की भी कर दी गई है छुट्टी। और अब कमेटी की हो रही है तश्कील नौ, और इस तश्कील नौ के नतीजे में जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब को इस कमेटी का बना दिया गया है सरबरा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो कमेटी कौन सी है जिससे जनाब शाह जी को हटाकर जनाब मंदोखेल साहब को लाया गया है। तो जनाब वो कमेटी है जजेस की तकर्री के लिए कवायद बनाने वाली कमेटी। इस कमेटी के पहले सरबराह जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सारे टेन्योर के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कवायद की तश्कील की थी। और उसके बाद जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आखिरी अय्याम के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी वो तमाम की तमाम अपॉइंटमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कायम करदा कमेटी की सिफारिशात या बनाए गए कवायद के तहत हुई थी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस अहम तरीन कमेटी से निकालना, इनफैक्ट इस बात का पैगाम देना है कि अब जजेस की तकर्री के लिए जो कवायद बनेंगे उन कवायद के अंदर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई इमरान ज़दा, कोई इमरानदार जज, कोई ऐसा जज जिसके अंदर यूथियापे के वायरस पाए जाते हो, उसको अदालतों से दूर रखना है। उससे कहना पाए तू नाल वाली सड़क तो लंघ जा, हमारे वाली सड़क से तुमने नहीं गुजरना। और इसका मतलब यह है कि अब इदारे को ईमानदारी से पाक करके ईमानदारी से पाक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो होगी। अब आपको मेरा ख्याल है कि इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इस बात का जिक्र किया है जमाल खान मंदोखेल साहब के नाम खत में कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को शफाफ होना चाहिए, जनाब इसको एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत से पाक होना चाहिए। ये जो 26वीं जो है आईनी तरमीम के नतीजे में ये जो नया जुडिशल कमीशन बना है, इस जुडिशल कमीशन के ऊपर एग्जीक्यूटिव की उजारादारी हो गई है। अब जनाब इसके जरिए एक सियासी जजेस की जो है अपॉइंटमेंट का तरीका कार खुल गया है, दरवाज़ा खुल गया है। अब जनाब ये जो सारे के सारे जजेस आएंगे वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से अपॉइंट करदा जजेस होंगे, और इन जजेस की मौजूदगी के अंदर जो इंसाफ की फराहमी का अमल है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। और उसका ये कहना है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक ऐसा सख्त मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको कोई भी हटा ना सके। और फिर जनाब आइन का आर्टिकल 175 क्लॉज 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरह के उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा जो ख़त तहरीर किया है। इनफैक्ट उसका बुनियादी मकसद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस ज़िया अफरीदी समेत उन तमाम जजेस को ये पैगाम देना था कि जनाब साढ़े लिए को थां रखो। अब हर जगह पर आइनदारी का यहाँ पर जो है वो बोलबाला होगा तो फिर इमरानदार कहाँ पर जाएंगे। और इसी खत के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आती है, और जनाब जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह साहब उनको एक अहम तरीन पैगाम मिलता है इन तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। और उस तैनाती के लिए जनाब जो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन हैं उनकी तरफ से पेश करदा जजेस के नाम। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी जाय पनाह है इमरानदारों के लिए जहाँ पर वो हर एक मसले को लेके जाते हैं, और ईमानदारी से जो मामूर अदालती शख्सियात हैं वो उनको हर तरह का फैज़ बांटती हैं। और अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को कुछ इस तरह का कुशन अवेलेबल हो जाएगा कि वो जनाब वो सारे के सारे इमरानदारों की जगह चंद आइनदारों को भी इमरान खान के मुकदमात सुनने के लिए मार्क कर सकेंगे। अब होता यह है कि 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जो 21 दिसंबर को तलब किए जाने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में इन जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन का ये इजलास 21 दिसंबर को शाम 4 बजे होगा कॉन्फ्रेंस रूम में, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं, यानी आमिर फारूक साहब की तरफ से। और उसके अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान
اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کے نام تجویز کیے ہیں بطور جسٹس، یعنی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ. اور یہ جو شاہ رخ ارجمند صاحب ہیں یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی تھی. لہٰذا اور عمران خان کا اس وقت توشہ خانہ 2 کا مقدمہ بھی شاہ رخ ارجمند صاحب ہی سن رہے ہیں. بلکہ کل جب یہ کیس لگا ہوا تھا یہ جو توشہ خانہ 2 ہے شاہ رخ ارجمند صاحب کے پاس، تو عمران خان نے باضابطہ طور پر ان کو مخاطب کیا. آپ اندازہ کریں کہ جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان کتنے ویل انفارمڈ ہیں، اور انہوں نے شاہ رخ ارجمند کو جیسے سماعت شروع ہوتی ہے تو عمران خان سیدھا آتے ہیں روسٹرم پر، اور روسٹرم پر آ کر شاہ رخ ارجمند صاحب کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں. تو پورے کا پورا جو عدالت تھی وہ ایک دم حیران ہو کے رہ جاتی ہے کہ جناب عمران خان کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں. شاہ رخ ارجمند صاحب نے ان کو کسی طرح کی اس پر لفٹ نہیں کرائی. بعد میں خود جرنلسٹوں نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ عامر فاروق نے شاہ رخ ارجمند کا نام بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تجویز کیا ہے، اس وجہ سے میں مبارکباد دے رہا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ جناب کس جج کے لیے جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے. ایڈیشنل ججز کی تقرری کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کاشف علی ملک ایڈوکیٹ کا نام تجویز کیا ہے. اسی طریقے سے ممبر اسلام آباد بار کونسل ذوالفقار عباسی نے قمر سبزواری کا نام تجویز کیا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے سلطان مظہر شیر خان کے نام کی تجویز دی ہے. فاروق ایچ نائک نے پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے 4 نام تجویز کیے ہیں، جن میں قمر سبزواری، اسلم خان، دانیال اعجاز اور کاشف علی شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق کمیشن کی رکن روشن خورشید بھروچا نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کا نام تجویز کیا ہے، اور یہ ہمایوں دلاور صاحب بھی وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو سزا دی تھی توشہ خانہ کیس کے اندر. اور پھر ہمایوں دلاور صاحب کو بہت زیادہ ہیوملیٹ بھی کیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر ان کے خلاف کیمپین بھی چلائی تھی. اچھا جی، اس کے بعد یہ جو پیش رفت ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے سامنے، اور اسی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جناب منصور علی شاہ صاحب کو جو اتنی گرمی سردی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہی ہے کہ جناب ان ججز کو، یعنی شاہ رخ ارجمند صاحب یا ہمایوں دلاور صاحب، ان کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے تو پھر جناب سارے کا سارا یہ جو 6 کا ٹولہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، یہ بیچارہ سارے کا سارا جو ہے کاؤنٹر ہو کے رہ جائے گا، اور عمران خان کو یہاں سے بھی حقیقی انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. اور اسی خوف سے یہ سارے کا سارا ڈرامے کو سٹیج کیا گیا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ججز کی قواعد کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے جناب یحییٰ افریدی صاحب نے، تو اس کمیٹی کی تشکیل کو میں بھی اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کی بلیک بمبل بھی یعنی کالے بھونڈوں کا گزر نہ ہو. یہ کمیٹی کے اندر پرانی کمیٹی کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ جناب جمال خان مندوخیل صاحب کے ساتھ جناب محمد علی مظہر صاحب کو اس کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کی نمائندگی بھی اس کمیٹی میں کی گئی ہے، تاکہ اب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنائے جانے والے میکانزم کے تحت ہو. اب چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس خط کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا کانٹا ہے یہ مسلسل چبھ رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور دیگر لوگوں کو، تو اس کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان کو جنوری کے دوسرے ہفتے میں فکس کرنے کا اشارہ دیا ہے. اور سپریم کورٹ میں یہ جو فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اسی دوران آئینی بینچ نے 26ویں ترمیم پر دائر درخواستوں پر جو سماعت ہے اس کا انہوں نے اشارہ دیا، اور جسٹس امین الدین خان کا یہ کہنا تھا کہ خصوصی عدالتوں سے متعلق کیس کا جلد فیصلہ چاہتے ہیں تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ہم سن سکیں. لہٰذا یہ جو درخواستیں ہیں یہ ممکنہ طور پر جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں اس کے بعد یہ فکس ہوں گی، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہونا ہے. اب یہاں پر میری ایک نقطہ اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی مقدمات ہیں وہ فل کورٹ سنیں.
اب جیسے یہ درخواستیں سماعت کے لیے فکس ہوں گی تو ابتدائی طور پر یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے 7 رکنی یہی ان درخواستوں کی سماعت کرے گا، اور ان درخواستوں کی سماعت کے موقع پر جو مختلف وکلاء ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا سہارا لے کر اسی 7 رکنی بینچ کے سامنے اس بات کی استدعا کریں گے کہ جناب اس کیس کو فکس کیا جائے فل کورٹ کے سامنے، یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ خود یہ ججز کی کمیٹی جو 3 رکنی ججز کی کمیٹی ہے جسٹس امین الدین خان صاحب پر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جناب محمد علی مظہر صاحب پر مشتمل، یہ خود ہی اس بات کا فیصلہ کر دے کہ جناب یہ جو کیسز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بھیج دیں جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، ادروائز کسی بھی صورت میں فل کورٹ اس جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کی منظوری کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اشارہ ملنا کہ 26ویں آئینی ترمیم اب سماعت کے لیے فکس ہو رہی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو بہت سارے ابہام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ آئینی بینچ بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کو ٹیکل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ جو رولز کمیٹی ہے اس رولز کمیٹی نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت انٹیکٹ ہے، انہوں نے اس طرح کا راستہ نکالنا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی یا اگر بالفرض اس کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ پر اس حد تک سالڈ ہو کہ وہ انٹیکٹ رہے۔ اسی حوالے سے یہ جو رولز کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو امپاور کیا گیا ہے۔ ماضی میں جس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک ویکنٹ پوسٹ کے اوپر 3 لوگوں کے نام دینے کی تجویز دی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 لوگوں کے نام ہوں تاکہ اس میں سے بیسٹ ون کو اپوائنٹ کیا جا سکے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی سفارشات کی روشنی میں ہی اسی پروسیجر کے تحت ججز کو اپوائنٹ کرنا شروع کیا تھا، بلکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری بھی ٹاپ 3 ججز میں سے ہی کی گئی تھی۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، اب چونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر پارلیمنٹری پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، لہٰذا یہ خدشہ تو موجود ہے کہ سیاسی اثرات ہوں گے، اور ان سیاسی اثرات سے دور رکھنے کے بارے میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست بھی ہے۔ البتہ سیاسی اثرات سے پاک ہونا اور عمرانداری کے جذبات سے پاک ہونا، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ججز کو جو ہے سیاسی اثرات سے بھی پاک ہونا چاہیے، عمرانداری سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور ججز کے اندر جو واحد وائرس موجود رہنا چاہیے وہ آئین کا وائرس ہے۔ ججز کو آئین کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی زیادہ گیم چینجر ثابت ہوگی، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ممکنہ طور پر سپریم کورٹ میں جو بھی سیٹ ویکنٹ ہوگی یا جو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے اندر موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی زیر غور لایا جائے گا۔ البتہ یہ سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہوگا کہ جناب عامر فاروق صاحب اگر بن جاتے ہیں، ایلیویٹ ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو پھر ان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا، اور ممکنہ طور پر اس بات کا فیصلہ بھی یہی کمیٹی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی سربراہی میں بنائی ہوئی کمیٹی کرے گی، اور اس حوالے سے کچھ خبریں بھی گرم ہیں کہ شاید یہ جو ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے بھی کوئی آپشن زیر غور آ جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ جناب کس جج کو کہاں سے ٹرانسفر کر کے لگانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر اس کو چیف جسٹس بنانا۔ کچھ اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جو ہے نا وہ ٹاس کس طرح فلپ ہو کے سامنے آتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اہم کمیٹی سے جناب شاہ جی کی ہو گئی ہے چھٹی، جمال خان مندوخیل کی ہو گئی ہے انٹری، اور وجہ تنازع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ، اور وہ بھی ججز ایسے جو ان کا نام سن کے ہی عمران خان صاحب کے طوطے اڑ جائیں، یعنی شاہ رخ، ارجمن اور ہمایوں دلاور۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔